अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर हैं, जोड़ तोड़ अपने अरूज पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपने इंतखाबी गढ़ यानी पंजाब से बाहर निकल कर इस वक्त सिंध, बलूचिस्तान और KPK पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है। सिंध के शहरी इलाकों में तो वो ऑलरेडी MQM के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं और उनका ख्याल है कि वहाँ से वो 3 से 4 सीटें निकाल ही लेंगे। और KPK में मौलाना फजल रहमान साहब से आज मियाँ साहब ने टेलीफोनिक बातचीत की, जहां उन्होंने उनका हाल चाल भी पूछा और बहुत से अहद व पैमा भी किए और दोनों तरफ से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया गया। बलूचिस्तान भी हमेशा की तरह इलेक्टेबल्स बदलते हुए हालात के साथ अपनी एफिलिएशंस को चेंज करते हैं। पहले हवा का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब था, लग ऐसे रहा था कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और लोगों का ज़्यादातर झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की तरफ था। मगर नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद और जिस तरीके से उनको अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हुआ, बलोच सरदार भी उसी तरीके से अपना दीन और ईमान, किबला व काबा तब्दील करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ख्याल है कि अगर वो मुस्लिम लीग नून में जाएंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वजारतें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंटरम गवर्नमेंट में बलूचिस्तान की एक भरपूर रिप्रेजेंटेशन देकर अपने लिए बलूचिस्तान में राह हमवार की, जो कि एक बड़ा वाइज डिसीजन था। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब ने राजा रियाज के साथ मिलकर किया या उसकी बैक पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच मौजूद थी। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि मियाँ साहब बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं और क्या वो कुछ सीटें निकाल सकेंगे। जी अहमद। जी राना साहब, आपको पता है कि सियासत में जहां भी आपको फायदा नजर आए ना, भाग के आप उस तरफ जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान चले गए और वहां की सियासी पार्टियों ने, बाप ने, बाकी ने उनको वेलकम कहा है और उनके साथ शामिल होकर उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का वादा भी किया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है नून लीग के लिए कि नून लीग को अगर बलूचिस्तान से सपोर्ट मिल जाती है तो वो उनके लिए फ्यूचर में एक अहम, कह लें कि बलूचिस्तान उनके लिए एक अहम किला साबित हो सकता है, जहां से वो वोट लेके पंजाब से वोट लें, बलूचिस्तान से वोट लें, सिंध से वोट लें और फिर KP से भी वोट लें, ताकि तमाम सूबों से वो आएँ। KP में भी ये सिचुएशन है कि जो फाटा वगैरह वाली सीटें हैं वो ज़्यादा चूँकि शामिल हो रही हैं इस साइड पे KP गवर्नमेंट के साथ, अब वो फाटा तो नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में भी उन जगहों पे भी रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छी खासी फंडिंग की ज़रूरत है उन लोगों को एट पार लाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पसमानदा थे। तो वहाँ कॉलेज, स्कूल, बाकी फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल बनाना जो है बहुत ज़रूरी होगा। तो वो भी फ्यूचर में ये तमाम चीज़ें नून लीग के भी और बाकी पार्टियों के भी एजेंडे में शामिल होनी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं कि नून लीग कैसे आगे लेके चलती है पंजाब में भी चीज़ों को। अभी तक पहली अपनी तकरीर के बाद से मियाँ साहब ने कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी है। शेख रशीद साहब का भी आज कहीं इंटरव्यू चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं भी खामोश हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कदम शायद फूंक फूंक के रख रहे हैं, सियासी पार्टियों के साथ बड़े ध्यान से वो चल रहे हैं, फूंक फूंक के कदम भी रख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कहाँ से उनको लोग साथ मिलते हैं, उनके साथ चलते हैं और कहाँ से उनको सीटें, नंबर ऑफ सीट्स, इस वक्त हर पार्टी अपनी काउंटिंग में लगी होगी कि कौन कौन मेरे साथ है और कहाँ कहाँ से मुझे सीटें मिल सकती हैं। तो वो सारी कैलकुलेशन इस वक्त चल रही होंगी पार्टियों के वोट के, इलेक्टेबल्स के। बहुत सारे लोग इन दिनों में अपने आप को एडजस्ट करेंगे, जिसको जहाँ सीट भी मिलेगी और जिसको जहाँ पे चांस भी मिलेगा, और पार्टियां भी ऐसे करेंगी कि दूसरी पार्टियों को साथ में लाएंगी। तो ये सारी खेल अब जो है बड़ी तेज़ी पकड़ेगा और पकड़ भी रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ऑलमोस्ट फुल स्विंग पे है इस वक्त। तो देखते हैं कि कैसे जो नून लीग बलूचिस्तान, मियाँ साहब का ये बलूचिस्तान जाना जो है उनके लिए कितना 12 वर्ष हमारा साबित होता है। जी राना साहब।
آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تھرپارکر میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا جس میں بلاول بھٹو صاحب نے مسلم لیگ نون اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کو بہت آڑے ہاتھوں لیا. آئیے آپ کو سناتا ہوں. یہ جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں, ابھی سے اپنا الیکشن ریزلٹس ڈکلیئر کروا رہے ہیں, ان کے لیے پاکستان کے عوام 8 فروری کو جواب دیں گے. پاکستان کے عوام کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج اب بکتا ہے. اب آگے جا کے ہمیں کوئی سلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے. ہمارے وہ دوست ہے, یاد ہے نا ہمارے دوست, وہ بھی لڑ رہے ہیں, ان کا حق ہے, مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقے انصاف کو نقل کر کے الیکشنز لڑ سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ان کو بھرپور جواب دیں گے. فیبری 8 کو پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے, تیر کو جتوائیں گے. جی, اسی جلسے میں مراد علی شاہ اور نثار کھڑو نے مل کر بلاول بھٹو صاحب کی ٹکا کر خوشامد کی اور ان کو ملک کا اگلا وزیر اعظم کہا, اور یہاں تک کہا کہ ہمسایہ ملک بھی جب بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے تو ان پر رشک کرے گا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا وزیر اعظم ہوتا. بہرحال مسلم لیگ نون کے پروفیسر صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ان کی تقریر کے بارے میں جو کہ بلاول بھٹو نے کی اس کے بارے میں کیا کہا, آئیے آپ کو وہ بھی سناتا. شاہ زیب, ووٹ کو عزت دو تو ہمارا اب بھی بیانیہ ہے, لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں کہ یہ مسلم لیگ نون کو الیکشنوں میں ایک نفسیاتی برتری دینے کی جس پروپیگنڈا مہم کو شروع کیے ہوئے ہیں, یقین کیجئے کہ یہ نتائج تو ہم کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے عوام کی نظروں میں ایک نفسیاتی تاثر بنا دیا ہے, جو کہ حقیقت بھی انشاءاللہ بنے گا کہ مسلم لیگ نون کی آئندہ حکومت آ رہی ہے. تو یہ تو سیاست کی ABC سے واقف نہیں ہے. الیکشنوں میں ہمیں پتہ ہے کہ جس شخص کی ضمانت ضبط ہو رہی ہوتی ہے وہ کینڈیڈیٹ بھی کہتا ہے کہ الیکشن تو میری جیب میں پڑا ہے, میں ہی جیت رہا ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں جیتے گا. تو جو امیدوار خود سے اپنے مخالف کی فتح کی خوشخبری سنا رہا ہو تو اس سے زیادہ عقل مند سیاست میں کون ہوگا. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا نظر آتا ہے بلاول بھٹو میں, کیا اگلا وزیر اعظم ان کو نظر آ رہا ہے. جی احمد. جی رانا صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے سندھ میں اپنے سیاسی مہم کا, الیکشن سے پہلے کی سیاسی مہم کا آغاز کر دیا. کشمور میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ راج استعفیٰ قبول نہیں ہوگا, آئندہ سے قبول نہیں ہوگا. اچھی بات کی, واقعی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو ووٹ لے کے آنا چاہیے اور لوگوں کو پھر عوام کی خدمت بھی کرنی چاہیے, اور اگر عوام کی خدمت نہ کریں تو پھر ان کو جواب دہ بھی ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا. تو بہرحال جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے اوپر قائم رہیں, اللہ کرے, اور ملک کی خدمت بھی کریں آئندہ میں, جو بھی ہوتا, جو بھی صوبہ, جو بھی ملک, جو بھی جس حیثیت سے بھی وہ کام کریں, ملک کی خلوص نیت سے خدمت کریں. ینگ نوجوان ہیں, نوجوان ہیں بلاول صاحب, اور انرجی ہے ان میں, اور ایسے ہی لوگ جو ہیں ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکتے ہیں, اچھے طریقے سے ملک چلا سکتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو بہت زیادہ چیلنجز ملے ہوئے ہیں, ان کی پارٹی کو ریوائیو کرنا ایک بڑا ایشو ہے اس وقت, لیکن جتنے بڑے چیلنجز ہیں اگر بندہ ان کو اوور کم کر لے تو وہ اتنا ہی بڑا سیاستدان بھی ثابت ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک پازیٹیو رائے ہے, بات ہے, جو میرا خیال ہے کہ ان کو اس کے اوپر اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے پنجاب میں, کے پی میں دوبارہ جب کسی دور میں پیپل پارٹی مقبول ہوتی تھی تو اس سٹیج پہ لے جانے کی ضرورت ہوگی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل سٹیچر آہستہ آہستہ بڑھائیں, لوگوں کی خدمت بھی کریں, اچھی گورننس بھی شو کریں, اور مستقبل میں کیونکہ ابھی ان کی عمر ہے کافی پڑی ہے تو وہ کہہ لیں کہ اچھا عہدہ لے کے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. سندھ میں
میرے سننے میں ضرور یہ آیا کہ سندھ میں انہوں نے کچھ اچھے کام ضرور کیے ہیں اپنے دور حکومت میں ریسنٹلی، جب سے مین ڈیسیژن میکنگ میں وہ آئے ہیں تو کافی امپورٹنٹ چیزیں کی ہیں. قائم علی شاہ سے مراد علی شاہ کو ریپلیس کرنا جو ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کا ایک ڈیسیژن تھا. انہوں نے مراد علی شاہ کو جب دیکھا کہ وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے ان کو وزارت اعلیٰ کے لیے رکھا، جو کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. تو یہ تو بلاول بھٹو صاحب کی سچویشن ہے. اور زرداری صاحب بھی ادھر ادھر پارٹیوں سے مل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جب جا کے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئی ہے تو پیپل پارٹی کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتی ہے. کچھ سختی پیپل پارٹی نے دکھائی ہے اس حوالے سے، ناراض بھی ہوئے ہیں ایم کیو ایم سے. ایم کیو ایم بھی تھوڑا سا ڈری دھمکی ہے، لیکن سیاست میں آپ کو پتہ ہے مفادات کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں، بغیر مفاد کے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آتا. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، اس وقت پاکستان میں سیاسی عہد و پیما، جوڑ توڑ، کچھ لو کچھ دو، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اور الیکٹیبلز کے ساتھ کرتی نظر آ رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ جیلوں میں ہے، جو بچی کچی ہے وہ یا تو چھپی ہوئی ہے اور وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف فیلڈ دے لیں، ہم اسے لیول ضرور کر لیں گے. نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے کہ اس وقت پنجاب میں زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ باقی 3 صوبوں میں، کیونکہ یہاں پر ان کو ٹکر کے لوگ ملیں گے اور واقعی ملیں گے، کیونکہ لوگ اس وقت خاموش ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا غصہ بیلٹ باکس پر ضرور نکالیں گے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس وقت نون لیگ پر یہی الزام لگا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں اور اگلے سلیکٹڈ ہیں، اور نواز شریف صاحب اس تاثر سے بالکل خوش نہیں ہیں. انہوں نے اپنی جو منشور بنانے والی کمیٹی ہے اس کو خاص طور پر انسٹرکشنز دی ہیں کہ کوئی ایسا بیانیہ تیار کریں تاکہ الیکشن سے پہلے اس تاثر کو زائل کیا جا سکے. آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سینٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے فوجی عدالتوں کے متعلق وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس نے بھی اس کیس میں اپیل پر جانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک بہت اچھا اور ضروری قدم ہے جو سینٹ نے بھی اٹھایا اور گورنمنٹ بھی اٹھانے جا رہی ہیں. میں اس کی فل سپورٹ میں ہوں. پھر کبھی اس پر پورا پروگرام بھی کریں گے اور ہم بیٹھ کر دیکھیں گے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کیسے انصاف فراہم کرتی ہیں اور فوجی عدالتیں کتنا سپیڈی جسٹس فراہم کرتی ہیں. اس کا کس دن بیٹھ کر تقابل کریں گے. بہرحال جہاں تک بات ہے بلاول صاحب کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بنانے کی، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اگر کوئی جماعت تسلسل سے اقتدار میں ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. سندھ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط قلعہ رہا ہے. پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف فارمولے اپنائے گئے، مگر 2008 کے بعد 168 میں سے 92 سیٹیں انہوں نے جیتی. 2013 میں وہ 92 سے 91 سیٹوں پر چلے گئے اور 2018 میں 98 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ ان پر کرپشن، نااہلی اور بری کارکردگی کی بھی بھرمار تھی. اگر آپ آج کے جو پچھلی گورنمنٹ کے ان کے وزیر اعلیٰ کو باقی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ کمپیریزن میں بزدار سے یا کسی بھی اور سے وہ بہت بہتر رہے ہیں. آئندہ کیا ہوگا، آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا، سندھ کے لوگ کیسے سوچتے ہیں اور وہاں پر مسلم لیگ نون کی کتنی کو جگہ بنے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا، بیلٹ باکس بتائے گا. ہم دیکھیں گے کہ ہوگا کیا. پریڈکشنز تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں لیکن ابھی فی الحال میں اس پر پریڈکشن نہیں کروں گا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.